बयान सुनने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। से भागने लग जाती है, ये रूह की बीमारी की अलामात हैं। उसे मस्जिद अच्छी नहीं लगती, कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही सिनेमा अच्छा लगने लग जाता है, बेहयाइयाँ अच्छी लगने लग जाती हैं। ये रूह की बीमारी की अलामात है। आपने महसूस किया होगा जब आदमी को बुखार आता है तो हर खाना कड़वा लगता है, अच्छा खाना भी कड़वा कड़वा लगने लगता है, हालांकि खाना तो अच्छा ही होता है। आप रोटी खाएं, चावल खाएं, सालन खाएं, लेकिन मुंह का मज़ा नहीं आता। शिद्दत के बुखार में हर चीज़ के अंदर कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर बीमारी है, बुखार। इसी तरह से नेकियां अगर किसी को कड़वी लगती हैं तो रूह बीमार है। रूह की बीमारी जब कभी किसी के ऊपर आती है तो उसे अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने वाले रास्ते कठिन लगने लग जाते हैं, कड़वे लगने लग जाते हैं। तस्बीह भी तुम्हारे लिए कड़वी है, कुरान की तिलावत भी कड़वी लगती है, रोज़ा भी भारी है और नमाज की 2 रकात भी भारी है। हमने देखा है फजर की 2 रकात जिन लोगों पर भारी पड़ती है वो उसी टाइम पर फजर के वक्त में 2 घंटा जीम आराम से कर लेते हैं। बड़े बड़े लोहे की आलाजात उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब ठीक है, लेकिन 2 रकात भारी पड़ती है। रूह की बीमारी है। अब रूह की बीमारी के इलाज के लिए हमने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, डॉक्टर्स देखे, लेकिन इस नाम से कोई डॉक्टर भी नहीं, इस नाम से कोई हॉस्पिटल भी नहीं। इसी को मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अशार में लिखा है, ज़हर मासी का तैबा ही शिफा खाना। यानी गुनाहों के जहर का अगर कोई शिफा खाना है तो मेरे मुस्तफ़ा का दरबार। और इसी को कुरान ने कहा, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जब मोमिनीन अपने आप पर जुल्म कर लें, गुनाहों में आलूदा हो जाएं, तो ए हबीबी आपके दरबार में आए। अल्लाह का हुक्म है। मैं ये आपके सामने जो आयत तिलावत कर रहा हूँ 5वें पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल ये आपके दरबार में आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, आपके पास पहुँच करके अल्लाह की बारगाह में ये मगफिरत तलब करें, तौबा करें। और फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ये फरमाता है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें, रसूल भी आने वालों के लिए सिफारिश करें। अब आगे नतीजा, रिजल्ट क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर वो लोग देखेंगे अनकरीब कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला और तौबा कबूल करने वाला। अब मसला ये है कि अपने रूह की बीमारी का इलाज करवाना और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रसूल ये आपके दरबार में आए, आपके दरबार में आए। इस आयत पर अमल के एतबार से मैं आज आपको बताता हूँ। एक सहाबी थे माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक गुनाह सरजद हुआ और बेचैनी बढ़ने लगी तो बारगाह मुस्तफ़ा में आए। सहाबा बैठे थे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ख़ता हो गई है। हुज़ूर ने फरमाया, बताओ क्या गलती हुई, क्या ख़ता है? उन्होंने कहा, बता नहीं सकता, सबके सामने बताने में मुझे शर्म महसूस होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तो सही, तुम्हारे मुतालिक इलाज बताया जाएगा। अब मुझे आपको यही बताना है कि सहाबी रसूल हैं, ईमान के आला दर्जे पर होते हैं सहाबी। जब उनसे गुनाह सरजद हुआ, ख़ता सरजद हुई, तो मस्जिद भी मौजूद थी, खाने काबा भी है। अल्लाह ही तो बख्शिश करने वाला है, अल्लाह ही मग़फ़िरत करने वाला है। उस सहाबी रसूल ने मस्जिद का रुख क्यों नहीं किया, खाने काबा के पास क्यों नहीं गए, सीधे बारगाह मुस्तफ़ा में क्यों आए? सहाबी का अमल ये बताता है कि पहले रसूल की सिफारिश ज़रूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिफारिश फरमा दे तो अल्लाह तौबा जल्द कबूल फरमाएगा। वो आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो उन्होंने कहा, मुझसे ज़िना हो गया।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہ زار و قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا، تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ وادی انم، آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صحابہ لے کر کے گئے۔ اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ، زنا پر رکھی ہوئی سزا۔ لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو۔ یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی مقام دیتا ہے، ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے۔ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، حضور گئے نہیں تھے۔ صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے ماعز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجیے۔ انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے، زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ ماعز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ، اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے 99 گنا زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی جانتے تھے، اسی لیے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی، خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دو، آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، سزا تو ہوئی، لیکن جیسے ہی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے وہ لے کر کے ماعز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پھٹ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا، تو میں یہ سوچ کر کے ہٹ گیا کہ گنہگار کا خون ہے۔ میرے آقا کو جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا اپنے جملوں کو واپس لو، وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے، یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے، نظام عدل ہے، یہ قانون ہے، لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا، پاپی کا، خطاکار کا خون تھا؟ تم اپنا جملہ واپس لو، اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے گئے یا رسول اللہ آپ کے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کیے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے، اس کے متعلقین کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے،
اب بات آتی ہے، صحابہ تو گئے حضور کے پاس، جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو یا اے رسول یا آپ کے پاس آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا، تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے. حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے, قافلوں پر جاتے, اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے, اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا. ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو, اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں, ایک گڑھا تھا. وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے, کچرا ڈھونڈ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی. وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی, اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی, اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی. ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے, کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا, اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے؟ تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے, مری ہوئی چڑیا. وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ, کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے, اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا. اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے, دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, کوئی چیز نہیں ہے. وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی. ان کا دل اتنا پسیج گیا. ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے, جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے, سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا. کہا یہ تو لے لے, اب میں حج پر نہیں جا سکتا. اب سامان بھی نہیں تھا, مال بھی نہیں تھا, پیسہ بھی نہیں تھا. بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے, اپنے گھر آ گئے. خراسان جب واپس آئے, میرے عزیزوں, جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں, کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے, لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے. جب گھر آئے, حاجیوں کا قافلہ تو گیا, حج کیا, مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی. وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن, جو حاجی گئے تھے, گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سبوں نے استقبال کیا, حاجی آئے ہوئے ہیں, حج سے آئے ہیں. تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کے کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ, کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا, عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے, کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی, عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا, تو حاضری کا کیا کہنا. ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے. تو گاؤں والے تھے پریشان تھے, حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے, حج گئے نہیں, اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے. کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں آپ تھے, بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو آئے, اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے. میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا, میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا. وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا. میرے عزیزو, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے, لیکن
जो फिज़िकल हाज़री है, मुबाशरतन जिस्मानी हाज़री है, उसका मकाम ही कुछ और है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक हाजी पहुंचता है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा माँ के पास जब आकर सुकून महसूस करता है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की मैं अपने दिल की कैफियत बताता हूँ, माँओं के सीनों से चिमट जाने के बाद वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो बारगाह मुस्तफ़ा की जालियों के सामने खड़े होने से मिलता है। इसलिए कि ऐसा लगता है ये रहमत के दोनों हाथ हमें अब हमेशा के लिए थाम लेंगे। दुनिया के हर कांटे से, हर बला से यहाँ पर हमारे लिए हिफाजत है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बार बार बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़री नसीब फरमाए। हज बैतुल्लाह आप सबको भी अल्लाह ताला अता फरमाए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं आखिरी ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि अगर नहीं जा सके उम्रा पर, हज पर, तो तमन्ना तो रखो, लेकिन जब भी रात आए, जब भी शब होने लगे या गुनाह सताने लगे तो ऐसा ना करना कि डॉक्टर के पास भागते रहे, दिल का इलाज करते रहे, बीपी शुगर तो बढ़ता ही रहा लेकिन रूह बीमार होती रही। ऐसा नहीं, जब गुनाह ज्यादा हो जाएं तो मेरे अजीजों तन्हाई में बैठो और मेरे मुस्तफ़ा को याद करो। बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी दे करके यूं कहो, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें। और रात के वक्त तन्हाई में हमारे बुजुर्गों ने हमें यही दर्स दिया है कि एक बार यूं कह देना, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बारगाह मुस्तफ़ा में जिस दिन तुम्हारी ये आवाज़ लग जाएगी इंशाअल्लाह, वो मदीने वाले इतने गैरतमंद हैं, इतने गैरतमंद हैं कि इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को जब लकवा हो गया था, फालिज हो गया था, उन्होंने रात को सोने से पहले गम में ये अशार लिखे थे, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा के अशार लिख करके वो सोए थे। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। लेकिन मुक़द्दर जागा, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाए और ख्वाब में ही इमाम बूसीरी के जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी एक चादर अता की। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं उठा तो देखा ना मुझे लकवा है, ना फालिज है, ना पैरालाइज है, मैं सही सलामत हूँ। और ख्वाब में मेरे आका ने जो चादर दी थी वो मेरी गोद में अभी भी पड़ी हुई थी। वो जब अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह करीम हम सबको बारगाह मुस्तफ़ा का हमेशा वफादार बना रखे। रब्बे करीम आप सबको बुरी बीमारियों से महफूज फरमाए, हर तरह की आफत व बला से अल्लाह महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बयान पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही और बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।